नाजरीन, प्रोग्राम हयात जावेदा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस सीरीज़ के दूसरे प्रोग्राम के साथ मैं आपकी मेज़बान रुमालिश नज़ीर और मेरे हमरा हैं पास्टर रोबिन्सन गिल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेशक मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे पिछले प्रोग्राम के वसीला से आप सब ने बरकत पाई होगी। उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए और मुबारकबादियों के बारे में और सीखते हुए मैं पास्टर रोबिन्सन से दरख्वास्त करूँगी कि वो और ज़्यादा हमें इसके बारे में तारीफ़ करवाएँ। थैंक यू वेरी मच रुमालिश। हमने अपने नाजरीन के साथ लास्ट टाइम गुज़श्ता एपिसोड में शेयर किया कि मुबारकबादियाँ दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह की अपने शागिर्दों को दी गई तालीम है कि किस तरह से वो इलाही हदायत को सामने रखते हुए, खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को अपने सामने रखते हुए ज़मीन पर उसकी बादशाहत के लोग होने का इजहार कर सकते हैं और दूसरे देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग किस तरह से दूसरों से मुख्तलिफ हैं। और रुमालिश हमने देखा था कि हमारा दिल और हमारा बातिन मुख्तलिफ होना चाहिए और इसी सबब से जो पहली मुबारकबादी जिस पर हमने लास्ट टाइम गौर किया था वो दिल की गरीबी के मतलब है कि हमें जो हमारा बिल्कुल सेंटर है, हमारा दिल है, उसको बिल्कुल खाली कर देना है और यकीनन उसको खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, पाकरू के वसीले से मामूर होना है और उसमें उस रोशनी का होना, उस हदायत का होना, उन इलाही उसूलों का होना बहुत ज़रूरी है। तभी बरकत हम दुनियावी चीज़ों से हासिल नहीं कर रहे होंगे बल्कि बरकत हमारे अंदर होगी और हम दूसरों के लिए बरकत का एक चैनल बनेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट बनेंगे और खुदा हमारे वसीले से काम करेगा। दिल की गरीबी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि वो लोग जो अपनी रूहानी बेचारगी का एहसास रखते और अपनी एहतियाजों के लिए खुदा पर इन्हिसार करते हैं, दर हकीकत हम उनको दिल के गरीब कहते हैं। और गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने तफसील से उन अलामात पर गौर किया था जो एक शख्स में होनी चाहिए, ख़ुसूसन आजिज़ी और इनकसारी, हलीमी और फ़िरोतनी। और आज हम अगली दो मुबारकबादियों पर गौर करने वाले हैं जिनमें से पहली जो है वो हमें नज़र आती है मत्ती की इंजील 5वें बाब उसकी 4थी आयत में। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। अज़ीज़ों, जब हम इस आयत को या इन अल्फाज को जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहे इन पर गौर करते हैं तो शायद जो दुनिया का शख्स इसको सुनता है उसको इन अल्फाज पर हंसी भी आती है, क्योंकि इनका तर्जुमा ये भी हो सकता है कि खुश हैं वो जो मातम करते हैं या खुश हैं वो जो गमगीन हैं। और अगर आप गौर करें तो हैरान कुन बात है कि एक शख्स गमगीन है वो किस तरह से खुश हो सकता है। ये तज़ाद है, लेकिन वही बात है कि जब खुदा हमारी ज़िंदगियों में, हमारे दिलों में काम करता है, हमारे बातिन को अपने पाक रूह से भर देता है, जब हम उसकी हदायत में चलते हैं तो फिर हालात चाहे कैसे भी हों, हम चाहे गमज़दा हैं, हम चाहे दुख में हैं, हम चाहे कैद की हालत में हैं, तकलीफ़ में हैं, हम बाबरकत ही होंगे उनके लिए जो हमारे इर्द गिर्द हैं और हम ख़ुद उन बरकतों का तजुर्बा करेंगे। और बाइबल मुक़द्दस में हमें ये तस्वीर नज़र आती है, जिनका ये मिजाज था, जिनका ये रवैया था, वो हर हाल में हमें खुश और मुतमईन और खुदा के साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं। खा हम पुराने अहदनामे में यूसुफ़ की ज़िंदगी को देख लें, नए अहदनामे में पौलुस को देख लें, और सबसे बढ़कर ख़ुद खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत में ये सारी मुबारकबादियाँ या ये सारी खूबियाँ जो एक यीशु मसीह के शागिर्द में होनी चाहिए वो मुजस्सम होकर हमें नज़र आती हैं। और उनमें एक खूबी जो है वो ये भी कि गमगीनी होना। हैरानी की बात तो लगती है कि कैसे एक शख्स गमज़दा है और वो खुश है या वो मुबारक है, लेकिन हम गौर करेंगे कि इस गमगीनी से क्या मुराद है या खुदावंद यीशु मसीह किस तरफ हमारी तवज्जो दिला रहे हैं। जब हम गम की बात करते हैं, गमगीनी की बात करते हैं, तो इसमें मातम है, उदास होना, नोहा करना, रंजीदा होना और हत्ता के गम के मारे अपनी छाती भी पीटना शामिल है। इसका इजहार फितरी तौर पर हम किस तरह से करते हैं? आंसू बहाकर, जो एक फितरती निज़ाम है कि हम आंसू बहाते हैं, वो हमारे लिए बेहतर होता है गम की हालत में। फिर गम के इजहार के मुख्तलिफ़ तरीक़े जो हमें पुराने अहदनामे में नज़र आते हैं। रोने के अलावा रो रो कर भी गम का इजहार किया गया जब याकूब को पता चला कि उसका बेटा यूसुफ़ जो है उसको किसी जानवर ने मार डाला है। फिर बुलंद आवाज़ के साथ नोहा करने की तस्वीर नज़र आती है, कपड़े फाड़ कर, टाट ओढ़ कर, फिर सर मुंडवा कर, रोज़ा रख कर
اور ایوب کے دوست جب اس کے پاس آئے تو وہ خاموش بیٹھے رہے 7 دن تک. یہ بھی ایک غم کا اظہار ہے. سو غم میں خوش ہونا یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے ہی ہم غم میں بھی مسرور ہوں گے. پولس قید کی حالت میں بھی فلپی کے ایمانداروں کو کیا کہتا ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. ایک بات یاد رکھنی ہے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غم ناگزیر ہیں. ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور آتا ہے جب ہمیں حقیقی طور پر غم کا تجربہ ہوتا ہے. غمگینی کیا ہے؟ سو میں 3 نوعیتیں شیئر کروں گا غم کی جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، ہماری زندگی میں عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں. سو پہلی یہ ہے کہ وہ غم جو کسی عزیز کی موت یا ذاتی نقصان کی بنا پر ہو. اور آپ ہی اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا یہ جو نوعیت ہے اس کا ہر ایک کو تجربہ ہوتا ہے یا نہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں بالکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے عزیز، ہمارے اقارب جو ہے ہم سے جدا ہوتے ہیں، تو اس وقت عالم جو ہے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں. بالکل. اور یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے کہ اس کا عزیز جو ہے وہ اس دنیا سے جب جاتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، جس سے وہ محبت رکھتا ہے، تو وہ غم کیسا ہوتا ہے اور اس غم کو کیسے برداشت کیا جاتا ہے. اور بعض صورتوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم مرنے والوں کے ساتھ ہماری زندگی بھی ختم ہو گئی. یہ غم کا ایک ایکسٹریم اظہار ہے اور ہر ایک کو اس چیز کا تجربہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ خداوند یسوع مسیح بھی اپنے دوست لازر کی قبر پر گیا جب، تو یوحنا کی انجیل 11ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا کہ یسوع کے آنسو بہنے لگے. خداوند یسوع مسیح نے بھی اس غم کا اظہار کیا. لیکن خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ غم کی اس نوعیت میں بھی خدا کی تسلی ہمارے ساتھ ہے. دنیا غم کرتی ہے اور اسی غم کی حالت میں رہتی ہے کیونکہ انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نقصانوں کی بات کرتے ہیں، اپنی زندگی کے دکھوں کی بات کرتے ہیں، غموں کی بات کرتے ہیں، تو موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے. جب ہمارا بہت عزیز ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، یا یہ ایسا نقصان ہے جو ناقابل تلافی ہے. اگر چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، اگر روپے پیسے کا نقصان ہوتا ہے، اس سے غم تو ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں ہم دوبارہ بھی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن جب ہمارے عزیز ہم سے جدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے. سو غم کی ایک نوعیت یہ ہے. اور پھر غم کی جو 3 نوعیتوں کی میں نے بات کی، اس میں سے جو دوسری ہے وہ یہ کہ دنیا کے گناہ، حالت اور غم کے باعث پیدا ہونے والی غمگینی. اور میں اس کو بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس میں جو نبی ہیں وہ ایسی حالت میں سے گزرتے ہیں. یرمیہ کو ہم دیکھتے ہیں. یرمیہ نبی کی کیا خاص بات تھی کہ وہ رونے والا نبی کہلاتا تھا. نوحہ کی کتاب اگر ہم دیکھیں، یرمیہ نبی کا جو صحیفہ ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوحہ کرتا ہے. اور پھر یرمیہ کی کتاب میں، اس صحیفے میں ہمیں نظر آتا ہے، جیسے یرمیہ کی کتاب 9ویں باب کی پہلی آیت میں وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا. اور پھر وہ آنسوں کا ذکر کرتا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے روتا ہوں. اور اگر ہم اس آیت کو دیکھیں، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت میں، تو وہ کہتا ہے کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا. اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر. کیا ہم اپنی قوم کے لیے غم رکھتے ہیں؟ کیا ہم دنیا کے لیے، کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے غم رکھتے ہیں؟ یرمیہ کی ہمیں تصویر نظر آتی ہے. پھر ہم نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ یروشلم کی حالت پر انہوں نے کس طرح سے غم کا اظہار کیا. لوکا کی انجیل 19ویں باب میں اگر ہم دیکھیں، اس کی 41ویں آیت سے لکھا ہے کہ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں. سو قوم کو اپنی حالت پر کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح ان کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. یرمیہ کے دور میں بھی قوم بنی اسرائیل کو اپنی حالت کی اتنی فکر نہیں، اور وہ جس بے راہ روی کا شکار ہیں، نافرمانی کا شکار ہیں، اس میں چلتے جا رہے ہیں. لیکن یرمیہ جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے آنسو بہاتا ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ کیا ہم اس دنیا کے لیے جو کھوئی ہوئی ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے بغیر ہے، ایسا غم رکھتے ہیں اپنے اندر، ایسا درد رکھتے ہیں؟ اور یہی غم ہمیں گواہی دینے کے لیے، منادی کرنے کے لیے، انجیل کی خوشخبری دینے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی بشارت دوسروں کو دینے کے لیے ابھارتا ہے. اور اگر یہ غم نہیں ہے تو پھر ہم گواہی بھی نہیں دیں گے.
اور اگر ہم میں گواہی نہیں ہے تو خدا کا جلال بھی ہم سے ظاہر نہیں ہو رہا اور پھر ہم مبارک بھی نہیں ہیں. سو یہ خاص بات ہے جو غم کے حوالے سے، اور لکھا ہے کہ وہ تسلی پائیں گے. تیسری جو نوعیت ہے وہ ہے شخصی گناہ کے باعث پیدا ہونے والا غم. دنیا کے گناہ کے باعث، دنیا کی حالت کے باعث، اور پھر کسی عزیز کے چلے جانے کے باعث، اور پھر تیسری نوعیت ہے کہ شخصی گناہ کے باعث پیدا ہونے والا غم. اور ذرا سوچیں کہ اگر ہم شخصی گناہ کے بارے میں غم کر رہے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اقرار اور توبہ. ہم پھر اپنی حالت پر پشیمان ہوں گے اور ہم چاہیں گے کہ اپنی حالت کو سنواریں. اور دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 7ویں باب کی بڑی اہم آیت ہے جو ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں اس مبارک بادی کو سمجھنے کے لیے. یہاں پر لکھا ہے دوسرا کرنتھیوں 7واں باب اس کی 9ویں آیت میں، اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا، بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا، کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا، تاکہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو. کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے. سو اگر ہم دنیا کی چیزوں کے لیے غمگین ہیں کہ وہ نہیں مجھے ملی، میں نے وہ حاصل نہیں کی، تو وہ موت پیدا کرتا ہے. لیکن اگر ہم خدا پرستی کا غم رکھتے ہیں، خدا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنی روح کو بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اقرار اور توبہ کی روح میں اپنے اس گناہ کا اقرار کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کی تسلی ہمارے ساتھ ہوگی. اور جب ہمیں شخصی طور پر گناہ کا احساس ہے اور اس نے ہمارے اندر غمگینی پیدا کی، تو توبہ کی طرف ہمارا جانا مبارک حالی کی بات ہے. اس سے ہم برکت حاصل کریں گے، اور برکت ایسی حاصل کریں گے کہ ہماری زندگیاں دوسروں کے لیے گواہی کا باعث ہوں گی، برکت کا باعث ہوں گی. ہم ان روحوں کو بھی جیتنا چاہیں گے جو کھوئی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد ہم اگر اپنے عزیزوں کی موت کی وجہ سے بھی غم میں سے گزرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح میں ہونے کی وجہ سے ہمارے غم کی نوعیت ہی بدل جائے گی. ہم امید کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہمارے عزیز مسیح میں سو گئے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کو دوبارہ سے دیکھیں گے اور وہ خداوند میں ہیں. سو یہ مبارک بادی ہے جو خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے رکھتے ہیں. دوسری مبارک بادی. تھینک یو سو مچ روبنسن بھائی کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس آیت کی وضاحت کی کہ اس آیت میں بظاہر جو کانٹرڈکشن ہمیں نظر آتی ہے آپ نے اسے ختم کر دیا، اور بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ اگر ہم غم کے عالم میں سے بھی گزر رہے ہوں تو ہمارا خداوند ہمیں ایک حقیقی تسلی بخشتا ہے، جو کہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے عزیز و اقارب کو خو بھی دیا ہے تو وہ آئندہ دوبارہ جو ہے نئی زندگی میں ہم سے ضرور ملیں گے، ہم اسے ضرور دیکھیں گے. تو بہت اچھا کیا، اور ہمارے ناظرین کو بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ دوسری مبارک بادی کی بھی وضاحت کیجیے. جی رومالش، میں وہ آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں زبور 94 میں سے اس کی 19ویں آیت جو ہے، وہاں پر زبور نویس کہتا ہے کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. عزیزو، ہم سب کے دل فکروں سے بھرے رہتے ہیں، ایماندار ہوتے ہوئے بھی. ضرور ہے کہ ہم دل کی غریبی کو پہلے اپنی زندگی میں موقع دیں، اور ہم اپنے آپ کو خالی کر کے خدا کے حضور میں پیش کریں. اپنی کوشش سے اپنی مشکلات کو حل نہ کرتے رہیں، بلکہ خدا پر بھروسہ اور انحصار کریں. اور پھر جو ہماری غمگینی ہے وہ بھی تسلی کا باعث بنتی ہے. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. تیسری مبارک بادی کی طرف ہم آئیں گے جو حلیمی سے تعلق رکھتی ہے. مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں. رومالیس، ذرا غور کیجئے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جو جاگیردار ہوں گے، جو وڈیرے ہوں گے، جو چودھری ہوں گے، کیا آپ کے تصور میں ان کی شخصیت حلیم ہو سکتی ہے کبھی؟ نہیں، کیونکہ وہ اپنا حکم جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر لاگو کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اپنا اختیار، اپنی قوت، اپنی جائیداد، اپنی ملکیت پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور دنیا کو ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ جو اختیار جتانے والا ہے، جو قوت والا ہے، جو زور والا ہے، جو روپے پیسے والا ہے، جس کے اندر اکڑ ہے، جس کا ایک اختیار ہے، وہی زیادہ سے زیادہ زمین کا وارث ہو سکتا ہے. اس کی جائیداد بہت بڑی ہوگی، اس کی ملکیت بہت بڑی ہوگی. اور اس طرح سے یہ مبارک بادی بھی دنیاوی اعتبار سے حیران کن. دنیا میں زندگی بسر کرنے کے اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے جو اصول ہمیں نظر آتے ہیں، یا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کیا اصول ہیں، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ان مبارک بادیوں کو لیں اور ان کو الٹ دیں.
تو آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا کہ دنیا اس طریقے سے کامیابی حاصل کرتی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب نہیں بلکہ جو بھرپور ہیں، جو امیر ہیں، وہی مبارک ہیں اور وہی اجر بھی یا برکات یا کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو خوش ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم نہیں ہیں، کیونکہ جو میکنیس ہے، جو حلیمی ہے، کہا جاتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے میکنیس از ویکنیس، کہ جو حلیمی ہے وہ کمزوری ہے، لیکن کلام مقدس کی روح سے حلیم ہی ہیں جو زمین کے وارث ہوں گے۔ اور آج ہم چند لمحوں میں اس بات پر غور کریں گے کہ حلیمی خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ہو۔ جو ہم الہی ہدایت کی بات کر رہے ہیں بابرکت زندگی کے لیے، میں ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ ویلیو ہے یا یہ وہ قدر ہے جس کا ہمارے معاشرے میں بہت فقدان ہے اور جس پر کم سے کم زور دیا جاتا ہے۔ حلیم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، کچھ بنو اور کچھ نظر آؤ اور کوئی شناخت تمہاری ہو، لیکن ہماری شناخت خداوند میں ہوتے ہوئے ہونی چاہیے، اور ہمارا جو دھیان ہے وہ اس قدر پر یا اس ویلیو پر ہونا چاہیے کہ کس طرح سے میں حلیمی کا اظہار کر سکتا ہوں۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس کا کسی ایک روز پریکٹیکلی عمل کر کے دیکھیں، اس پر حلیمی کا اظہار کر کے دیکھیں، دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں، خود دوسروں کو بڑھ کر سلام کرنے کی کوشش کریں، خود دوسروں کو عزت دیں، دوسروں کا خیال رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ اس دن آپ دل میں کس طرح سے مطمئن ہوں گے۔ شاید جب ہم دوسروں سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے حلیم بنے، تو ہم جو خوشی حاصل کرتے ہیں، تسکین، وہ باہر سے آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو دبا لیا ہے۔ لیکن جب ہم دوسرے کے سامنے جھک جاتے ہیں تو دراصل خدا جو ہمارے دل میں خوشی اور برکت ڈالتا ہے، اس مبارک حالی کا بیان کرنا جو ہے وہ بھی مشکل ہے۔ ایک عجیب خوشی اور تسکین ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ رومالش خداوند یسوع مسیح جب یہ تعلیم دے رہے ہیں تو یہودیوں کے خیال میں زمین کے وارث ہونے کا مطلب یہی تھا کہ رومیوں کے تسلط سے انہیں رہائی مل جائے۔ رومی اگر ان کی سرزمین سے نکل جائیں تو وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور اس کے لیے حلیمی نہیں بلکہ جنگ کی ضرورت تھی۔ اور بہتوں نے خداوند یسوع مسیح پر، حتیٰ کہ کچھ شاگردوں نے بھی خداوند یسوع مسیح پر اسی طرح سے نگاہیں لگا رکھی تھیں کہ یہ واقعی اس سلطنت کا تخت الٹ دے گا اور آخرکار اپنی زمینی بادشاہی کو ابھی اسی دوران قائم کر دے گا، اور وہ بھی اسی طرح سے دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف ہم دنیا کا نظریہ جب لیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ طاقتور، جتنا زیادہ اختیار والا، جتنا زیادہ عقل والا کوئی شخص ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ چیزوں کا یا زمین کا وارث یا میراث کا حقدار ہو سکتا ہے، جو خود حاصل کر سکتا ہے۔ اور حلیمی کو جیسے میں نے بتایا کہ کمزوری تصور کیا جاتا ہے۔ خوبصورت ایک ترتیب بھی ہمیں نظر آتی ہے، دل کی غریبی اور اس کے بارے میں غمگینی، اور پھر وہ ہمارے اندر حلیمی پیدا کرتی ہے کہ میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا بلکہ خدا پر مجھے بھروسہ کرنے کی اور حلیم ہونے کی ضرورت ہے۔ غمگینی اس حالت کے متعلق جو آخر ہمیں توبہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور پھر ہم حلیم ہو کر خدا کے سامنے جھکتے ہیں، فروتن ہوتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں خدا کے سامنے۔ ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اے خداوند مجھے توڑ۔ اور غور کیجئے، جو ٹوٹنے کا عمل ہے تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن وہ برکت کا باعث بنتا ہے۔ جب پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھڑے جدعون کے زمانے میں توڑے گئے تو ان میں سے روشنی نکلی، جو مشلیں پہلے سے ان میں رکھی گئی تھیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں عطر کا جار اس عورت نے توڑا خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر ڈالنے کے لیے، تو کمرہ خوشبو سے بھر گیا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے روٹی توڑی اور جب وہ 5000 کو بھی کھلائی گئی تو کتنوں کے لیے برکت کا باعث بنی۔ اور اسی طرح سے روحانی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کا روٹی توڑنا اور اپنے شاگردوں کو دینا، جو لاسٹ سپر یا آخری فسح خداوند یسوع مسیح کی کا کہلاتا ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی برکت ہمیں نظر آتی ہے۔ ٹوٹنے کا عمل برکتوں کو ہماری زندگی میں دعوت دیتا ہے اور ہم خدا کے زور اور اس کی قوت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کی روح سے حلیمی کمزوری نہیں ہے اور نہ ہی بزدلی، حقیقت میں یہ قناعت پسندی یا دوسروں کو اپنے سے بہتر جاننا ہے۔ اور پھر ناظرین، اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، ابراہیم
ہمیں حلیم نظر آتا ہے کہ لوط کو اس نے اچھی زمین جو تھی وہ خوشی سے دے دی. ہمیں موسیٰ کے بارے میں نظر آتا ہے کہ وہ روئے زمین پر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس جیسا کوئی حلیم نہ تھا، خدا کی مرضی کے تابع رہا. یوسف حلیمی نظر آتی ہے. کیا ان سب کو خدا نے برکت نہیں دی؟ واقعی انہوں نے برکت پائی. لوط کس ڈائریکشن میں چلا گیا جب اس نے اپنی کوشش سے برکت حاصل کی، لیکن ابراہیم کہاں پر آج ممتاز ہوا، یا کس طرح سے خدا نے اس کو برکت دی کہ اس کی نسل کے وسیلے سے بھی زمین کے سب قبیلے برکت پاتے ہیں. اور پھر نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے. سب سے بڑی جو خوبصورت مثال ہے حلیمی کی، اور اس نے یہی کہا کہ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. اور اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں 11ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. یہی میں کہنا چاہوں گا کہ خداوند کی طرف دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کی طرف تکتے رہیں، اس کی مثال کو، اس کے نمونے کو اپنے سامنے رکھیں. اور یہی بات اس نے کہی کہ مجھ سے سیکھو، میرا جوا اپنے اوپر لے لو، مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. آرام پانا اسی وقت ممکن ہے، برکتیں حاصل کرنا اسی وقت ممکن ہے، روحانی طور پر آگے بڑھنا اسی وقت ممکن ہے جب ہم واقعی فروتن اور حلیم بن جائیں گے اور خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے نمونے کو اپنے سامنے رکھیں گے. خداوند آج کے اس خیال کے وسیلے سے اور ان مبارک بادیوں کے وسیلے سے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں برکت بخشے، اور واقعی ہم اس کے عرفان میں خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں روز بروز ترقی کرتے چلے جائیں. آمین. تھینک یو سو مچ روبنسن بھائی کہ آج ایک بار پھر آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت ہی الہی بھیدوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو واضح کر دیا کہ بے شک حقیقی تسلی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے. اگر ہم اپنے آپ کو حلیم کر دیں گے ناظرین، اگر ہم میں فروتنی آ جائے، ہم خداوند یسوع مسیح کی کہی ہوئی باتوں پر چلنا شروع کر دیں جو انہوں نے ہمیں احکام دیے، ان پر عمل کریں اور روزمرہ کی زندگی میں ان کو اپلائی کریں، تو بے شک ہم خداوند یسوع مسیح جیسے تو نہیں بن سکتے لیکن ان کے فالوور بن سکتے ہیں. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا بھی تھا. اس پر ہمیں اپنی نظریں رکھنی ہے، اس کو تکتے رہنا ہے، اس کے کلام کو پڑھنا ہے، تو وہ ہماری زندگی کے لیے بہتر نمونہ بنے گا. مشل راہ ہے، کلام میں تو لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اگر ہم اسے واقعی اپنی حقیقی روشنی بنا لیتے ہیں تو ہم بے شک بہت کامیاب لوگ ہوں گے، اور دنیا جانے گی کہ مسیح کس طرح ہمارے لیے مصلوب ہوا، کس طرح وہ نجات کا وسیلہ بنا، اور کس طرح سے ہم اس کے وسیلے سے نجات پا سکتے ہیں. آج اس میسج کے ساتھ آپ سے ایک بار پھر اجازت چاہتے ہیں. آپ کی میزبان رومائلش نذیر. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، لیکن آپ اگر ہمیں اپنی کوئی رائے، اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ہم سے کانٹیکٹ کریں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.